अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबार से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे नाज़रीन, मुल्क में चीनी का जो बुरान है एक बार फिर से सर उठा रहा है। पहले चीनी जो है वो बरामदात हुई और अब चीनी की दरामद का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने जो है वो 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया है और अब हुकूमत कहती है कि ये चीनी की जो दरामदात हैं ये हुकूमती सेक्टर में ही की जाएंगी और हमने ये फैसला कर लिया है कि चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं होने देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ जो है वो हम कार्रवाइयाँ भी करेंगे। इस पर बात करेंगे और इसके साथ-साथ चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मुल्क गिर एहतजाज चलाने की एक जो है वो इंदिया दे चुकी है। इस पर आज राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई तहरीक चलाई तो सख्ती से रोका जाएगा और हुकूमत को जो मुनासिब लगेगा हम वही करेंगे। इसके साथ-साथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को गिराने या फिर अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको लाने के हवाले से भी कुछ अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। इनमें कितनी सदाकत है इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी कि बाजोड़ में धमाका हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर समेत जो है वो तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। एहसन साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो पीटीआई ने कहा कि वो मुल्कगीर एहतजाज चलाएंगे और उस पर जो राना सनाउल्लाह ने आज बात की है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अगर कोई भी तहरीक चलाई तो उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा और हुकूमत तो वही करेगी जो उसे मुनासिब लगेगा। हुकूमत अब क्या करना चाह रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो भी एक पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और पीटीआई भी एक पॉलिटिकल जमात है और अभी उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। तो एहतजाज जो है, मेरा ख्याल है तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं उन्हें एहतजाज करने का हक है। सही। तो अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में महंगाई हो गई है या बजट जो है उसमें जो गरीब हैं उनकी उमंगों को पूरा नहीं किया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अनलेस के वो उसको मिसयूज़ ना करें। यानी कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा कर लें जिससे वायलेंस जो है वो हो जाए। तो फिर तो समझ आती है कि आप इक़दामात उठाएँगे, लेकिन सख्ती से कुचल देना ये एक पॉलिटिकल आदमी के मुँह से मेरा ख़्याल है ज़ेब नहीं देता। क्योंकि अगर तो ये इस मुल्क के अंदर इस वक़्त कामरियत होती तो वहाँ से अगर कोई इस तरह की बात आती तो समझ आती है। राना सनाउल्लाह साहब खुद भी एक पॉलिटिकल जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और माज़ी के अंदर खुद भी उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट उनकी पार्टी ने चलाई हैं और वो भी उसमें शरीक रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है उस वक़्त भी अगर कोई ये कहता था कि पॉलिटिकल जमातों को कुचल दिया जाएगा, हुँ। तो मेरा ख़्याल है वो गलत लैंग्वेज थी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल एक कॉल आई है, लेकिन देखना ये है कि क्या वो कॉल जो है पॉलिटिकल जमात है जो वो उसको पूरा कर सकेगी भी या नहीं। अभी तक हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह की बहुत सारी कॉलें जो हैं वो सुनी है तहरीक की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, लोगों को रोड पर नहीं ला सके। अगर कहीं थोड़ा बहुत एहतजाज हमें नज़र भी आया तो वो भी खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आया या वहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर कर वो यहाँ पर लेके आया इस्लामाबाद की हद तक। तो वो भी उसके पीछे ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूँका एक हुकूमत है, तो इसके लिए वहाँ से उन्हें लोग लाना वहाँ से मेरा ख़्याल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और उसे फॉर्म 45 और 47 जो है जिसका वो ज़िक्र करती रहती है उसके तहत, यानी 47 के तहत उसे हराया गया है और उसका मैंडेट चोरी किया गया है, जबकि उसकी रूट्स हैं वो सारे जो सूबे हैं उसके अंदर वो मौजूद है। तो जब हम उनका ये जो क्लेम है ग्राउंड पर देखते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आता, सही। क्योंकि जो माजी के अंदर तहरीक चली हैं उसके अंदर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर लोगों को बाहर निकालने में बुरी तरह नाकाम रही। अब इसके लिए उनके पास बहुत सारे मिसबा जवाज़ हैं। सही। जवाज़ यही हैं कि जनाब पुलिस की बड़ी सख्ती है, आमरीत ऐसा है, साहब, आप समझते हैं कसाइयत कि है। जो जवाब पीटीआई की कारकुनान की जानिब से या पीटीआई जमात के जो रहनुमा उनकी जानिब से दिया जाता है और उसमें कोई सदाकत है या नहीं? ऐसा हकीकत में भी है कि अगर वो एहतजाज करते हैं तो वो पकड़ दकड़ भी शुरू होती है, वो लॉकडाउन भी होता है, रोड भी ब्लॉक होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि आपका अज़्म क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका टारगेट क्या है और आप उसके साथ कितने संजीदा हैं या कितने उसके साथ आप वफादार हैं। सही। तो अगर तो आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड है, ऐसे साहब, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। जी। सही, एजाज शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, रहनुमा है, पीटीआई के एमपी हैं। सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? वालेकुम।
हेलो। इजाज़त शफी साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा, जी जी। सर, चूंकि पीटीआई एक तहरीक चलाने का इंदिया तो पीटीआई की जानिब से दिया गया है। आज हमने देखा है कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि अगर आप एक कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक चलाते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। आपका आइंदा का क्या लाहे अमल होगा? आप कैसी तहरीक चलाएंगे? देखें, ये सारे फार्म 47 की पैदावार है, बुखलाहट की निशानियां हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम 24 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 80% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ है, और ये हमें थ्रेट कर रहे हैं जैसे हम इंडिया से आए हैं या हम फलस्तीन में रहते हैं। दिस इज नॉट अ वे। देखें, ये किस आप उससे पूछें भी, हमारा कोई भी ऐसी तहरीक, कोई भी ऐसा हमारा मूवमेंट जो है, कभी भी अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, ये जितना जबर जुल्म फसाइयत करना चाहे कर लें। इससे मैं आपको पूरे एज ए पॉलिटिकल वर्कर के आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इससे हमारी पॉपुलैरिटी में कुछ भी, जो लोग समझते हैं, हमारा पाकिस्तानी समझता है कि हमारा हकीकी नुमाइंदा इमरान खान है और वही है। इससे अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। अब ये जितने मर्जी होचे हथकंडे कर लें, जितनी मर्जी टिकटॉक ना लें, जितनी मर्जी इस तरह के काम कर लें, अब अवाम ने फैसला कर लिया। उनको पता चल गया कि ये पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये चोर है, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है। उसका आपने देख लिया कि 8 फरवरी को 2024 को हमें 1000 निशान दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ना हमें कंपेन करने दी ना, उसके बावजूद आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दिया है। सही। तो अब ये इनकी इस तरह की गिद्दड़ जो है, ये हमें नहीं डरा सकती, ना हमारी आवाज बंद कर सकती है, और ना ही हम झुकने वाले सही। हैं, और ना ही इस तरह के इनकी इन बातों में आने अच्छा, वाले। इजाज साहब, हम एक ये जो बात आ रही है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ, उसके पस मंजर में ये बात भी तो है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी भी मूवमेंट्स चलाई उसमें वायलेंस बड़ा ज्यादा था, या वायलेंस को वो यूज करते हैं जिसकी वजह से हुकूमती मशीनरी को फिर एक्शन लेना पड़ता है। देखें, ना हमने उस दिन किया था और ना ही हमने हमारा देखें 26 नवंबर को क्या हुआ। उसके बाद जितने हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं, रैलियां हुई हैं, किसी में भी इस तरह का नहीं था। उसमें कुछ शायद साझा ने तो कहा था कि इन कैमरा, उनके सीसीटीवी कैमरा जो है उनको लाएं और उनकी तहकीकात कराएं। जो लोग उसमें गिल्टी हैं, ना तो इमरान खान साहब ने उनको ऑन किया था, ना ही हम कर रहे हैं, अगर कोई है तो। सही। अच्छा, इजाज़त शफी तो साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई इस वक्त जिस बंद गली में खड़ी है, महज नारेबाजी या सोशल मीडिया की कैंपेन या मुहिम चलाने से, या फिर जो मुजाहमती कुछ बयानात हैं, इनको देने से कोई जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है? आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बंद गली में नहीं है। हम्म। हमारे साथ 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम है। अवाम हमें ओन करती है। आप आज भी रेफरेंडम कर, आज भी किसी एक हल्के में, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, किसी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में किसी एक हल्के में अपनी मर्जी से इलेक्शन करा ले, इलेक्शन कराएं, सिलेक्शन ना कराएं, आपको पता चल जाएगा कि बंद गली में वो है या हम लोग। हम क्यों बंद गली में अपने आप को समझ। अच्छा, हमारे ऊपर जी जुल्म जी, जबर किया जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त करेंगे। ये जुल्म की रात जितनी मर्जी काली हो, एजाज सुबह शफी साहब, जरूर ये आएगी। ये सवात वाले वाक़े के बाद आपकी हुकूमत इस वक्त कड़ी तनकीद की जद में है कि आप अपने सूबे में जो आपकी कारकर्दगी है वो तसली बख्श नहीं है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि क्या ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आवाम से जो आपकी तवक्कुआत हैं आप अपने सूबे में भी वो पूरी नहीं कर पा रहे? देखें, वो एक अफसोसनाक वाकया है। वो लोग गए, उससे हमें दिली दुख है, हम ज़ाहिर हमदर्दी करते हैं। वो एक हैपन था, एक टूरिस्ट थे। आपने ये पाकपतन और साहिवाल में देखा, 20 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। स्टिग्मा ये है, नहली ये है, वो नहीं है। वो एक टूरिस्ट थे, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं था कि कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। वहाँ एट वंस इतनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन यू नो के वो तो अनआइडेंटिफाइड था ना कि टूरिस्ट के। ये आपका कल परसों के वाकया भी देखने के, 20 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने के गफलत, नहली ये है या वो है। हम पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहे, हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम जो जन्म हुआ आपके सामने है
کہ دیکھیں یہاں پر بچوں کو اربوں روپے اللہ تللے کاموں پہ لگ رہے ہیں، لیکن نیو بورن بیبی جو ہیں صرف 20 بیبیز کو صرف اور صرف ان کی انکوائری رپورٹ میں بھی یہی ہوا کہ ان کو 5 کروڑ کی آکسیجن دی گئی تھی. کہاں ہے وہ 5 کروڑ کی آکسیجن؟ بچوں کو تو نہیں ملی. اچھا آپ اعجاز صاحب دیکھیں یہ بتائیے گا کہ آپ پر ایک تو وائلنس کا حکومت الزام لگاتی ہے، ابھی پنجاب اسمبلی میں آپ بھی سسپینڈ ہیں، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں بظاہر تو وہ بڑے کھلے دل کے اور بامربت سے اور وزادار آدمی ہیں، ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اتنا ایکسٹریم سٹیپ اٹھانا پڑ گیا کہ انہوں نے ایک بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے ایم پی ایز کو ایک تو سسپینڈ کر دیا، دوسرا ان کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں، تو الزام وہ یہ لگا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر بھی وائلنس جو ہے اس کو یعنی اڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا. ہاں دیکھیں جی، بہت اچھا کوشچن ہے آپ کے. دو ہے اس کے پارٹ ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ وہ جو ڈیمیج کی چیزیں ہمارے اوپر ڈیمیج کا انہوں نے کہا جی 20 لاکھ روپیہ دیں، ہم اس سے 3 ٹائم زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور ویسے بھی جنرل پرنسپل ہے کہ جب کسی کی ریکوری یا ڈیمیج لگایا جاتا ہے، یہ بڑی کامن بات ہے کہ اس کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کمیٹی کو انکوائر کر کے کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ہم تو آپ 21ویں صدی میں پھر رہے ہیں، ان کے پاس کلوز سرکٹ ٹی وی کیمراز ہیں. ان کیمراز کی رپورٹ آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، لوگ کیمرے سے میڈیا کے سامنے رپورٹ لیں، میڈیا کو بھی ساتھ بٹھا لیں، ہمارے بندے اور ان کے بندے ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر لیں اور وہ ساری ویڈیوز دکھا دیں. اچھا یہ ون سائیڈڈ گھر میں بیٹھ کے خود ہی ایسٹیمیشن خود ہی وہ کلیم کر لینا، یہ بھی ایک بکلاہٹ، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو بکلاہٹ ہے کیونکہ اب حکومت ہل رہی ہے، حکومت کے پاؤں نہیں ہے، وہی یہ ہے. اچھا نمبر 226 جو ہمیں سسپینڈ کیا، دیکھیں ڈیموکریٹک کنٹری، ہم کوئی وہاں ٹیچر کی کلاس، وہ ٹیچر نہیں ہے ہمارا اسپیکر صاحب، ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں. اچھا پروٹیسٹ ہم نے کیا، ہمارا رائٹ تھا. کیا اسپیکر صاحب کو پوری اب سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہی ہیں کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کاندھوں پہ بیٹھ کے دھمالے ڈال رہے ہیں، نیچے تاڑیاں مار رہے ہیں منسٹر اور ہمیں دھکے دے رہے ہیں؟ کیا چیز میرے اپنا اسپیکر صاحب کو وہ چیزیں نظر نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں ساری ویڈیوز، وہ دیکھیں کہ وہ چیزیں کہاں ان کو. اگر ہمارے متعلق انہوں نے بڑی ابیوز لینگویج یوز کی ہے، سوری ٹو سے میں وہ یوز نہیں کروں گا، لیکن کیا اس دن وہاں ڈپٹی اسپیکر دھمالے نہیں ڈال رہے تھے؟ کہاں وہاں منسٹر تالیے نعرے نہیں لگا رہے تھے؟ اچھا نعرے وہ لگا سکتے ہیں، ہمارا نعرہ ہاؤس کے اندر بھی ہمارے اوپر بین ہے. انتہائی شرمناک بات ہے. میں اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کے سٹیٹمنٹ یا اس طرح کا کسی طرح ریفرنس بھیجیں گے. ہمارا پارلیمانی لیڈر اگر اتنی مورل کر جائے تو اس کا نوٹیفکیشن کر کے کیوں نہیں کرتے؟ اچھا آپ احتجاج اب کیسے کریں گے؟ آپ کا موڈ آف پروٹیسٹ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایک تو وہ جو کہ تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پنجاب اسمبلی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا اس کو کیسے پروٹیسٹ کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی بندے نکالنے میں ناکام رہی ہے، خاص طور پر اس کی اپنی لیڈرشپ جو ہے پنجاب کی وہی نظر نہیں آتی ہے. جی اس کے اوپر کیا آپ کی کوئی لاہ عمل ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. جہاں تک ہمارا اسمبلی والا پروٹیسٹ ہے نا جی، ہم اسمبلی کے باہر اسمبلی لگائیں گے. لاسٹ ایئر بھی انہوں نے اس طرح کا اچھا تگنڈا کیا تھا اور الحمدللہ ہماری بڑی کامیاب حقیقی عوامی اسمبلی تھی جو بڑی کامیاب ہوئی تھی، اور ہم اس کو اور مؤثر بنا کے انشاءاللہ اسمبلی کے باہر اسمبلی لگائیں گے. اور دوسری تحریک کی بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بھی آپ نے بڑا کوشچن کیا سر. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ صرف میرے ڈسٹرکٹ، کسی ایک ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ وی آر اے پاکستانی، کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے، سٹیزن ہے، کسی ایک ڈسٹرکٹ میں پولیس کو سائڈ پہ کر دیں تو دیکھیں ہماری ریلیاں، دیکھیں ہمارا لاہور کیسے بنتا ہے. صحیح اعجاز شفیع صاحب، اب پولیس فورس کے انڈر ہمارے گھروں کو، ہمارے چادر چار دیواری کو، ہماری عورتوں کو نہیں چھوڑتے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا نا. الحمدللہ آج ہمیں کنفیوژن ہی نہیں ہے. آج بھی 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ان کے ساتھ نہیں کھڑی، چوروں کے ساتھ نہیں کھڑی، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، نہ نون لیگ کے چچا بھتیجے کے ساتھ کھڑی ہے. آپ جنرل سروے کروا کے دیکھ لیں، آپ کو لگ پڑ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بندر بانٹ کرنے سے یا یہ لوگوں کو
ٹک ٹاک کر کے دکھانے سے لوگ ان کے ساتھ اٹریکٹ نہیں ہوں گے. اچھا سر آپ میں کی آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی آپ جا کے اوپن سروے کروا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا بند گلی کا. اور دوسرا کہ ہماری احتجاجی ریلیاں کیوں ناکام نہیں ہوتی, صحیح یہ جو جبر ہے اس وجہ سے لوگوں پہ خوف ہے. لیکن انشاءاللہ خوف کے بت ہم توڑیں گے. سر قطع کلامی کی معذرت, مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو تحریک آپ چلانے جا رہے ہیں سر, اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ چونکہ یہ آپ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ آپ کی سیاست صرف ایک شخص کے گرد گھومتی ہے, اور وہ بانی پی ٹی آئی ہیں, وہ تحریک انصاف کے چیئرمین بانی پی ٹی آئی ہیں, ان کے گرد گھومتی ہے, اور آپ عوام کی بات نہیں کرتے. سر آپ چونکہ اشیاء خنوش کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں, آپ جو عوامی پوائنٹ آف ویو اس کو کیوں نہیں آپ کیچ کرتے؟ دیکھیں آج پریس کانفرنس اس پہ کی ہے, آج ہماری اسلام آباد میں بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے تیل کے ایشو پہ, پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر, کاشتکار کے اوپر. ہمارے پچھلے سال بھی دیکھ لیں 6 ریکوزیشنز آئی تھی, اجلاس ہوئے ہیں. اس سال 4 ریکوزیشنز آئی ہیں. آپ ہماری اسمبلی کی سپیچز دیکھ لیں, اے ٹو زی جتنی آئی ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا سب سے زیادہ افیکٹو اور سب سے زیادہ جو عوام کے مسائل کو اجاگر کیا تو پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن نے کیا ہے. یہ تو ایسا کوئی میں زبانی کلامی نہیں کہہ رہا, یہ تو ساری یوٹیوب میں پڑھی ہے. ہماری سپیچز دیکھ لیں, ہمارا ریٹ دیکھ لیں, کیونکہ آج جس طرح کاشتکار تباہ ہے اس پہ سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے. آج پیٹرول ڈیزل پہ سب سے زیادہ ایک شخص کی گردنی, وہ ایک پاکستان کا واحد نجات دہندہ ہے. اس لیے اس کے باقی فیصلے پوری کورٹ باڈی جو ہے, جو ہماری ٹیم ہے وہ کرتی ہیں ان کی اپروول سے, کیونکہ وہ پاکستان کے لیڈر ہیں. اچھا اعجاز صاحب, آپ کسان ونگ کے غالباً جنرل سیکرٹری ہیں اگر میں بھول نہیں رہا. جی جی تو بالکل بالکل. آج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ چینی بھی وہاں باہر سے درآمد کرے گی, اور اس کے علاوہ گندم بھی وہ درآمد کرے گی. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے, اس سے پہلے چینی باہر بیچی گئی ہے؟ انتہائی شرمناک بات ہے. دیکھیں ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں, اور یہ ایکچولی یہ ہے انڈسٹریلسٹ. انڈسٹریلسٹ جب بھی کنٹری پہ آئے گا وہ ہماری زراعت کو تباہ کرے گا. ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے, شرم پہلے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, چینی برآمد ایکسپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, اور گندم امپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ کاٹن بھی امپورٹ کر رہے تھے. جب ہمارے حالات یہ ہو جائیں گے تو خدا نہ خاصہ نیکسٹ ایئر جو ہے ہمارا فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بھی آ جانا ہے. ہمارا زمیندار تباہ برباد ہو رہا ہے اس وقت, وہ پرسان حال نہیں ہے. اس میں ہم نے پریس کانفرنس, ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے کسان ونگ کی ایک افیکٹو یونٹ بنایا ہے, اور ونگ ہمارا وہ گراس روٹ لیول تک جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹک ٹاکر چچا اور بھتیجی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ کاشتکار کو, کیونکہ اگر کاشتکار تباہ ہو گیا تو ہر چیز سے تباہ ہو جائے گی. یہ کیا کر رہی ہے, ٹریکٹر دے رہی ہیں, ٹریکٹر والوں سے ان کے کک بیکس ہیں. یہ کیا کری, سولر کسی نے لیے نہیں ہے. آج یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے انتہائی شرمناک ہے. ہم ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ایک وقت تھا, آپ 2022 کا ہی دیکھ لیں, سب سے زیادہ خوشحال ہمارا کاشتکار تھا. اس وقت کے انپوٹ دیکھ لیں, اس وقت کراپس کے ریٹ دیکھ لیں. اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ایک تو کارپوریٹ سارا کرنے جا رہے ہیں, دوسرا کیونکہ جب یہ امپورٹ کریں گے, جیسے یوکرین کی گندم کا 87 ارب روپے کا ایک گپلا تھا, اور جتنی امپورٹ کریں گے اتنے ان کے گپلے ہوں گے. یہ گپلے کرنے کے لیے اپنے کاشتکار کا گلا دبا رہے ہیں. بہت شکریہ اعجاز شفیع صاحب آپ کا. احسن صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کا اندیا دے چکی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. ابھی ذکر بھی آپ کر رہے تھے کہ جمہوری ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. جمہور عوام, اور اس سے جمہوریت سے مراد تو عوام کی حکومت ہوتی ہے, عوام کے لیے ہوتی ہے, عوام کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور اگر انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, اشیاء خرنوش کی قیمتیں بڑھی ہیں, تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اس کو لیڈ کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی باہر آتی ہے تو پیچھے تو عوام ہی ہوگی نا, تو پھر ڈنڈے برسائے جائیں گے. تو وہ کارکن ہے, عوام ہے, اچھی چیز تو نہیں ہے, اچھا جسٹر تو نہیں ہے, برداشت کر لے. دیکھیں میں نے وہی کہا کہ ماضی میں جو ان کی جو ہسٹری ہے, ایک تو ان کے راہ میں آڑے آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو ان کی سیٹیں جو ہیں, آپ کو پتہ ریزرو سیٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے وہ ان کی ختم کر دی ہیں, اور وہ باقی پارٹیوں کو مل رہی ہیں. تو ایک تو ان کی وہ جو
تعداد تھی، ان کی جو اکثریت تھی، وہ بھی چلی گئی. کسی نہ کسی حد تک اپوزیشن کے حوالے سے اگر میں بات کر رہا ہوں تو وہ ان کی ختم ہو گئی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے. تو ایک تو افیکٹونیس جو ہے وہ ان کی اتنی نہیں رہی. حکومت جو ہے اس کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اب وہ جس طرح کے لاس بنانا چاہے وہ بنا سکتی ہے، ویدر اٹ از پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی. تو ابھی یہ آگے ہیں باہر، یعنی کہتے ہیں کہ ہم پنجاب اسمبلی کے باہر جو ہے یہ دھرنا دھرنا دیں گے، اس کے علاوہ کورٹس کو جو ہے یہ انوالو کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے کو مزید دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. ایسے میں آپ کو پتہ ہے کتنی شدید گرمی، اور شدید گرمی کے موسم میں یہ بات ٹھیک ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہیں، بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں، گیس کی شربہ قیمتیں ہیں، لیکن کیا عوام ان کے ساتھ نکلے گی؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت احسن صاحب ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے، کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ عوام کو یہ نکال لیں گے باہر کسی طریقے سے؟ یہ تو ہر دفعہ جب احتجاجی تحریک چلائی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ عوام کا ایک جمع غفیر ہوگا لوگوں کا، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ تحریک نکلتی ہے تو وہ وہی کچھ دیکھیں آپ کو نظر نہیں آتے. یاد ہوگا کہ پچھلے بہت سارے ایشوز جس کے اوپر تحریک کا انہوں نے اعلان کیا تو اس میں جو ان کا فوکل پوائنٹ تھا وہ یہی تھا عمران خان صاحب کی رہنمائی. بانی پی ٹی آئی. اچھا، بانی پی ٹی آئی کی رہنمائی. اچھا، ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا انہوں نے بات شروع کی ہے، کوئی چینی کی بات کی ہے، کوئی اپنے انہوں نے گیس کی، پیٹرول کی باتیں کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت لیٹ ہے. عوام کے ساتھ وہ والا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے نا کہ جب عوام کو یہ پتا ہو کہ ہمارے ایشوز پر یہ اٹھیں گے، وہ مجھے لگتا ہے کہ کانٹیکٹ اتنا ہے نہیں. اب یہ کہہ تو دیں گے لیکن پنجاب کے اندر پبلک کو نکالنا اور اس کو ساتھ موٹیویٹ کر کے ساتھ لے جا کے سڑکوں پر آنا اور پھر ریاستی مشینری کا جو بھی ایکشن اسے برداشت کرنا، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی تحریک چلا سکیں گے. ابھی یہ جو تحریک کا انہوں نے اندیا بھی دیا ہے وہ بیسیکلی اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مایوسی ہے، وہ چاہے عمران خان صاحب ہو، ان کی سسٹرز ہوں یا باقی قیادت ہو، کیونکہ انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ تمام محاذوں پہ تیزی سے ہارتے چلے جا رہے ہیں. ایسا صاحب ایک موسم اتنا گرم ہے اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مایوسی بھی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہے وہ پہلے کہہ چکی ہیں کہ مائنس عمران خان ہے. اس صورت میں کیا پی ٹی آئی کیا کرنا دیکھیں چاہ میں رہی تو ہے؟ بات کروں گا تحریک انصاف کی تحریک کی نا. تو تحریک چلنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا لیڈرشپ جو ہے وہ اس تحریک کو کیوں چلا رہی ہے. ڈیسپریشن ہے اس وقت لیڈرشپ کے اندر، کیونکہ ٹرمپ کارڈ ضائع ہو گیا، پھر ہوتے ہوتے عدلیہ اور یہ سارے کر کے اب جا کے سیٹیں بھی چلی گئی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ماضی میں ہم نے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی تھی. تب تو یہ ہے کہ جن اسمبلیوں میں آئے فارم 47 کی جو بات کرتے ہیں اس میں جو باقی بھی سیٹیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، اکثریت اور زیادہ اپوزیشن جماعتوں کی آ گئی. تو اب کوئی آپشن انہیں نظر نہیں آتا. وہ تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کی پریپریشن نہیں ہے ان کے پاس. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک کا نعرے تو ضرور لگیں گے، یقیناً ایم پی اے جو ہیں یہ پنجاب اسمبلی کے یہ تھوڑا بہت تو ماحول بنائیں گے، لیکن یہ شاید جو احتجاج ہوگا یہ پنجاب اسمبلی تک زیادہ فوکس ہو جائے، وہاں شاید محدود ہو جائے. آج کی خبر یہ ہے کہ اب وہاں پر ان کے اوپر مزید سختی یہ ہو گئی ہے کہ جو اپوزیشن کے ایم پی اے ایم این ایز ہیں، خاص طور پنجاب اسمبلی کی بات کروں کہ وہاں وہ اپنے اب گیسٹ بھی پنجاب اسمبلی میں نہیں لا سکتے. تو گریجولی وہاں پر بھی ان کے اوپر اب ان کو پینلائز کیا جانا شروع ہو چکا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ویسے ایسے کرنا چاہیے، کیونکہ اسپیکر صاحب کو کھلا دل رکھنا چاہیے. جمہوری حکومتوں میں اور جمہوری طرز عمل کے اندر ہم نے اسمبلیوں میں لوگ باہم دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی سچویشن نہیں ہوتی کہ آپ بندوں کو سسپینڈ کر دیں پھر ان کے خلاف ریفرنس بھیجنا شروع کر دیں. مجھے لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب کو ایک بہت بڑا پریشر جو ہے ان کی اپنی قیادت کی طرف سے ہے، جس کی وجہ سے ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا موڈ جو ہے نا مجھے اس وقت وہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال ابھی ایشو یہ ہے کہ جو عوامی ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. گندم کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. پی ٹی آئی جماعت کو اپنی جماعت کے اندر جو اعتماد کا ایک ادارہ ہے اسے وسیع کرنے کی ضرورت ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں تو وہ اختیارات ان کے پاس چیئرمین والے نہیں ہیں. کیا یہ کہیں پہ اندر سے ہی کوئی اعتماد نہیں ہے اور پھر اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ پارٹی تتر بتر ہوئی پڑی ہے؟ پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں کسی کو بھی آپ چیئرمین بنا دیں تو پریکٹیکل جو فیصلہ سازی ہے اس کا اختیار تو عمران خان صاحب کے پاس ہی رہنا ہے. دو چیئرمین ان کی موجودگی میں اسی طرح ہے کہ ایک برگد کے بڑے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا کوئی پودا. اچھا، تو بظاہر تو چیئرمین کا نام ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ فیصلے کرنے میں ان کو آزادی حاصل ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو وہ والی آزادی حاصل ہے جو عمران خان صاحب کو جب وہ چیئرمین تھے تو ان کو وہ آزادی حاصل تھی. تو باقی جو ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی جو صفحے ہیں ان کے اندر بھی شدید کشمکش ہے. تو کوئی بھی لیڈر وہاں ہمیں سٹیبل نظر نہیں آتا. آپ یہاں دیکھ لیں کہ ان کی جو سسٹر ہیں ان کے خلاف اب گنڈا پور صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور باقی لیڈرشپ کے بھی دیکھ رہے ہیں.
تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہے. وہاں کے اکبر صاحب جو ہیں وہ ان کے بھی جنید اکبر صاحب ہیں, ان کے بھی اختلافات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ پی ٹی آئی کے اندر ہے. ایسے میں تحریک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. تو اسے باتوں میں تو اچھی لگتی ہے, اور ایک ایسے صورتحال کے اندر جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایک حکومت ہے, جہاں سے بندے گیدر ہو کے آ جاتے تھے, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ, وہ بھی ایک پریشر کے اندر ہے. آج آپ دیکھ لینا, آپ جس کو چور ڈاکو یہ کہتے تھے, ابھی تو خیر یہ ابھی باقی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہتے رہے ہیں, ڈیزل کہتے رہے ہیں, مولانا ڈیزل. لیکن آج ان کے در پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں, منت سماجت کر رہے ہیں کہ آپ حکومت گرانے کے عمل میں شامل نہ ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ بیان تو آ چکا ہے کہ جناب ہم اس سارے کسی عمل میں حصے دار نہیں بنیں گے, ہم نہیں گراتے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پن پوائنٹ کیا ہے کہ جناب گورنمنٹ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی, وہ بھی ذرا غور کرے کہ کتنی کرپشن ہو چکی ہے, کتنی مس مینجمنٹ ہے, اور صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشنز ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں سارا کچھ نا. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ایک جانب سے بھی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پھر وہ گورنمنٹ ہو, مجبوری ہے ان کی, پتہ نہیں چلتا ان کا کس مجبوری ہے ٹائم نا. یو ٹرن لے اگر لیا ان جائے. کو بھی, اگر وہ بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے ہاں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے گرنے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ان کے ساتھ سٹینڈ کر جاتے ہیں یا اس کے اندر حصہ نہیں بنتے, تو پھر شاید گورنمنٹ چل جائے. لیکن مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا کسی اور ہی موڈ میں ہے. اور پنجاب اسمبلی میں جو موڈ نظر آ رہا ہے وہ مجھے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی آتا نظر آ رہا ہے کہ شاید وہاں پر بھی تھوڑا گورنمنٹ پریشر ڈالے کہ ان کی گورنمنٹ کو وہاں ختم کیا جائے, اور انہیں گریجولی دیکھیں نا, یہاں پر جو کمیٹیاں بھی بنی ہوئی تھی, پارلیمنٹ کی کمیٹیاں, وہاں سے بھی ان کو ہٹایا گیا. پنجاب اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں, 4 سے تو ہٹا دیا گیا چیئرمین شپ سے. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گنجائش دی ہوئی تھی, ایک روم دیا ہوا تھا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کا پی ٹی آئی کو حکومت نے, وہ شاید اب اس کو ٹائٹن کر رہی ہے, اور ان کو شاید وہ موقع نہیں دے رہی کہ وہ مزید اس تھوڑا کھل کر کھیلے. تو جو وقت گزرتا جا رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ مزید لگایا جا رہا ہے. ایسا صاحب یہ تو ابھی اعجاز شفیع صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی کسی بھی بند گلی میں نہیں ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی حقیقی معنی میں اس وقت بند گلی میں ہے, احتجاج کی تحریک بھی دے دے گی لیکن لوگ باہر نہیں آئیں گے؟ دیکھیں 24 یا یہ جو رہنما ہے پی ٹی آئی کی, ان کی خوش فہمی ہو ایم پی سکتی ایز ہے. ان کے سسپینڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر بند گلی میں نہیں ہے تو ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو اپنے گیسٹ پنجاب اسمبلی میں لے جاتے تھے وہ بھی لے جانے نہیں دے رہے. اور پھر اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر پروٹیسٹ کریں گے پنجاب اسمبلی کے باہر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ان کے لیے صورتحال کتنی خراب ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. اگر یہ بند گلی میں نہیں ہے تو پھر کہاں کھڑے ہیں؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بند گلی میں اس وقت پہنچ چکے ہیں. اب اس سے نکلتے کیسے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسے ادوار آتے ہیں, اس میں سے وہ نکلتے ہیں. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کیسے نکلتے ہیں, کیونکہ ابھی اس وقت صورتحال ان کی یہ ہے کہ خود جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور ان کے خلاف جو ایکشن اسپیکر صاحب لینے جا رہے ہیں, اس کے لیے خود یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے اور وہاں سے جا کے ریلیف لینے کی کوشش کریں گے. تو مانی یہ میننگ بائی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر خود پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے جائز مطالبات بھی جو ہے نا اس وقت منوا سکے. ایسے صاحب یہ سیاسی رنجش ہے, سیاسی چپکلش ہے کہ آپ اگر اسمبلی میں احتجاج بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا, کہ یا پھر حکومت کے اندر بھی چلیں, وہ تو اپوزیشن ہے نا, وہ تو آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر تو برداشت کی سکت ہے ہی نہیں. تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید کو برداشت کرے, تو حکومت بھی تنقید کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ سسپینڈ ہو جائیں گے. دیکھیں اس میں آپ اپنی بات کیسے پہنچائیں گے پھر دیکھیں حکومت؟ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف یہ الزام نہیں لگا رہی کہ آج انہوں نے تنقید کیا, احتجاج تو یہ کر رہے تھے پنجاب اسمبلی میں. جب بھی سیشن شروع ہوتا تھا تو یہ اندر آتے تھے احتجاج کرتے ہوئے, عمران خان کے حق میں نعرے لگاتے تھے اور آ کے اپنی ڈیسک کے اوپر تھوڑی دیر احتجاج کرتے تھے, پھر بیٹھ بھی جاتے تھے. لیکن اب الزامات کچھ زیادہ ہیں. اسپیکر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہاں کا فرنیچر توڑا گیا, مائکس توڑے گئے, اور پھر یہ ہے کہ بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئیں اور پھینکی گئیں جب وزیر خزانہ جو تھے بجٹ سپیچ پیش کر رہے تھے. تو اور بہت سارے بھی الزامات ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وائلنس کر رہے تھے, اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اسمبلیوں کے اندر تو باہم دستوں گربان ہو جاتے ہیں لوگ, اور بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا لیکن اس لیول پہ کہ آپ بالکل ہی سسپینڈ کر دیں, چلیں اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ایک دو کو کر بھی دیا جاتا ہے دوسروں کو سکھانے کے, لیکن اب یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو اتنی بڑی تعداد کے ساتھ اگر یہ باہر نکل جائیں گے. ایسے صاحب ایک طرف یہاں سے باہر, اور پھر وہ جو سیٹوں کی بندرباٹ کے حوالے سے
ان کو سائڈ لائن لگانا مزید مشکلات ہیں. جی بالکل. پھر بھی ایک کہا جا احتجاج رہا کی ہے، ایک تحریک ہے. بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، تو ہاں کوئی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے جب وہ آئے گی تو اس کو پاس کرنے کے لیے حکومت کو ایک تو وہ میجورٹی جو اسے چاہیے تھی وہ مل گئی ہے، دوسری بات ہے پی ٹی آئی کو اور تھن کر دیں گے ان کی جو اپوزیشن کو، جیسے 24 بندوں کو سسپینڈ کر دیا ہے، وہ اسمبلی کے کافی سارے اجلاسوں میں نہیں آ سکتے. تو یہ جو سارے سٹیپس ہیں اس کے اندر گورنمنٹ بالکل ایزی ہو جائے گی اور اگر کوئی 27ویں ترمیم آئی تو ان کے لیے اس کو پاس کرنا کوئی زیادہ مشکل امر نہیں ہوگا. اچھا ایسے صاحب، اس 27ویں ترمیم کے حوالے سے ایک روز قول بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہے تھے، ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ملک میں ایسی کوئی 27ویں ترمیم آ سکتی ہے اور اس ترمیم کو لانے سے بہتر ہے کہ آپ سیدھی طرح مارشل لا نافذ کرتے ہیں. جی ان کا وہی موقف ہے نا، پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ عدلیہ بھی اب آزاد نہیں رہی، عدلیہ کے فیصلے بھی جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہیں. اور میرا خیال ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں، آج ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی یہ باتیں کی ہیں بڑی کھل کر. ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، عدالت عالیہ آپ اسے کہہ لیں، آئینی جو ان کا بینچ ہے، اس فیصلے کو وہ نہیں مان رہے، انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا. جماعت اسلامی نے بینگ پارٹی انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی تنقید کر رہے ہیں اور یہ ان کا جو موقف ہے اس کے اندر انہوں نے آج جو باتیں ساری کی ہیں وہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سسٹمیٹکلی جو ہے جو حکومت ہے یا جو سسٹم ہے اس کو سویلین مارشل لا کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی آزاد نہیں رہی. تو جو وقت آگے بڑھے گا، مزید ترامیم آئیں گی تو حکومت کو کنٹرول تو مل جائے گا، لیکن ملک کے اندر جمہوریت، شخصی آزادیاں جو ہیں اور آپ کی سول سوسائٹی کی آزادیاں یہ سب کمپرومائز ہو جائیں گی. اور آگے آگے جو بھی سین ہمیں نظر آئے گا اس کے اندر انہیں لگتا ہے کہ پولیٹیکل جماعتوں کے لیے گھیرا بھی تنگ ہو جائے گا، ان کے لیے خلا جو ہے وہ بھی ان کے لیے تنگ ہو جائے گی. جیسے صاحب اگر کمپرومائز سوسائٹی ہو جائے گی تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی بڑی اچھی رہی ہے؟ دیکھیں ان کا موقف ہے یہ نا، تو نہیں پھر ہم کہہ سکتے. حکومت جو ہے نا، حکومت کا اپنا ایک موقف ہے. حکومت تو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم بڑا اچھا بجٹ لے کے آئے ہیں، ہم فلاح کے جو ہیں کام کر رہے ہیں، ہم نے ملک کو اس وقت جو مستحکم کر دیا، کرائسس ہے اسے نکال دیا ہے، اکنامک اسٹیبلٹی میں آ گیا. دودھ اور اور شہد کی وہ یہ نہریں بہہ کہتے رہی ہیں ہیں. کہ اپوزیشن جو ہے وائلنس کے ذریعے اس ترقی کے سفر کو روکنا چاہتی ہے. آپ کو جب دوسری طرح کا پوائنٹ آف ویو سنیں گے تو وہ بالکل مختلف نظر آئے گا. صحیح. ایسے سب جو ملک میں چینی کا اس وقت آپ کو کوئی بحران آتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ پہلے ملک سے چینی باہر بھجوائی جاتی ہے، پھر آپ کے ملک میں چینی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، پھر آپ باہر سے ملک میں چینی درآمد کرتے ہیں، یہ درآمدات برآمدات، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا چکر چل کیا رہا ہے؟ یہ کارٹلز ہیں جی، مافیا ہے. اور چینی، گندم، اگر آپ اور اس کے اندر حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے وہ بالکل انوالو ہے. جب پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا چینی باہر بھیجی گئی تو اس کے لیے بڑی جسٹیفیکیشن پیدا کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے کنسیڈر کیا اور انہی کی اجازت تھی کہ آپ نے باہر بھیجی وہ چینی. آج اگر وہی چینی آپ واپس منگا رہے ہیں تو پہلے تو اس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کی اس وقت کی کابینہ نے اجازت دی تھی کہ چینی باہر بھیجی ہے. وافر اگر مقدار میں ملک نے، اور چینی. آپ کو بتایا بھی جا رہا تھا کہ یہ جو کارٹلز ہیں اسی طرح منافع کماتے ہیں کہ پہلے وہ چینی کو سستا کر کے باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر مہنگے داموں یہاں پر خریدتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ چونکہ آپ نے باہر سے خریدنا ہے تو آپ کو فارن ایکسچینج چاہیے، وہ بھی اس طریقے سے باہر جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا پہلو ہے کہ گندم جو ہے ٹنوں کے حساب سے آپ باہر سے لے رہے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر کسان روتا رہا کہ اس کو جو ہے اس کا ریٹ نہیں ملا، جو ریٹ لگایا گیا وہ بھی نہیں دیا گیا، اور وہ گندم جو ہے کسان کی پڑی ضائع ہو گئی، یا اس کو جو آپ کی کمرشل مارکیٹ ہے اس کو اس کا ریٹ نہیں ملا. تو ابھی اس کو کہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کسان آپ کو سراپا احتجاج نظر آ رہے تھے. پھر اس کے اندر آپ نے پھر وہی کام کیا جو کارٹلز کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں آپ ایک بیانات جو ہیں پنجابی میں کہتے ہیں جی کو گونگلا دے مٹی جھاڑنا سے، تو وہ ایک بیان بھی آپ دے رہے ہیں کہ جناب کسی کو ہارڈنگ نہیں کرنے دیں گی. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہارڈنگ تھی ملک میں ہو رہی تھی، چینی موجود تھی تو وہ ظاہری بات ہے اویلیبل تو تھی، اور ہارڈنگ کر کے وہ کتنا ریٹ بڑھ سکتا ہے. لیکن اب وہی چینی جو آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے باہر بھجوائی اور اب اسی چینی کو واپس لا رہے ہیں ریٹ بڑھا کر. آپ کی ملک کی چینی ہے اسی کو ریٹ بڑھا کر، ضرورت ہی نہیں تھی باہر بھیجنے کی. تو جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کیا ان ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے گا؟ اس میں بے شک پرائم منسٹر پاکستان ہوں گے، اور اگر کر بھی لیا جائے تو اس پر سزا کیا دی جائے گی؟ یعنی قوم کے ساتھ مذاق ہے نا. اب یہ جو خریداری ہوگی یہ بھی قوم کا پیسہ ہے، تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے اس وقت کسان حکومت سے خوش نہیں، کسان پریشان ہے،
تاجر بھی پریشان ہیں, عام آدمی جو ہے وہ حد سے زیادہ پریشان ہے, اور حکومت کی طرف سے دعویٰ بہترین کارکردگی کا ہے. آپ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے چکروں میں چینی باہر, اور پھر گندم کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کسان نے گندم لگائی ہے, اس کا ریٹ تسلی بخش نہیں ہے. اس کے باوجود بھی حکومت کی ہٹ درمی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ابھی ہم نے اگر چینی ہم باہر سے منگوا بھی رہے ہیں وہ اس لیے کہ اب ہم وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کریں گے, پھر ہم وہ جو قیمتیں ہیں وہ بڑھنے نہیں دیں گے. ہم یہ کیسے توقع کر لیں کہ ایک چیز آپ باہر سے منگوا رہے ہیں اس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ یہ کیسی دیکھیں, یہ جسٹیفیکیشن؟ عوام کو اور خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی میرا خیال ہے کوشش ہے, جس کے اندر شاید ہمارے ارباب اختیار یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بہت ہی بیوقوف ہے, اسے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میرا ہے کارٹلز کی کاروائیاں جو ہیں حکومتی سرپرستی میں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلے آپ کابینہ میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کموڈیٹیز جو ہیں ان کو باہر بھیج دیا جائے گا, ملک میں وافر ہے, تو بھئی وافر ہے تو پھر اب آپ منگا کیوں رہے ہیں؟ تو پھر اسی چینی کو, اسی آٹے کو جب ریٹ بڑھ جاتا ہے, گندم کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, تو واپس منگوا لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ تو وہ کرپشن ہے جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. آپ کے ملک میں عدلیہ کا نظام موجود ہے, آپ کے پاس سارے ادارے موجود ہیں, آپ کے پاس نیب موجود ہے, اینٹی کرپشن موجود ہے. یہ سارے کیوں نہیں اس چیز کا نوٹس لیتے کہ یہ کیا کھیل ہے جو ہر سال کھیلا جاتا ہے اور سب کو پتہ ہے یہ کھیلا جاتا ہے, پھر بھی حکومت اس میں بھی شامل ہو جاتی ہے, ارباب اختیار بھی شامل ہو جاتے ہیں. اگر آپ چیک کریں گے نا کہ یہ جو لوگ منگوا رہے ہیں یا یہ اس کے اندر پیچھے سارا اگر آپ چیک کریں گے بھجوانے والے اور لانے والے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہی ارباب اختیاروں کے جو اختیار کے جو بلو آئیڈ لوگ ہیں, جو ان کے کرتا دھرتا ہے, وہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہیں. ایسے صاحب یہ کیسی کارکردگی ہے؟ اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, آپ کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ آپ کے ملک میں کتنی گندم ریکوائرڈ ہے, آپ کو چینی کتنی ریکوائرڈ ہے, اور آپ اس کو جو ہے وہ باہر بھجوا دیتے ہیں, پھر سارا آپ اس پتا کو ہوتا ہے. کوئی علم نہیں ہوتا, اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں بنتی. دیکھیے میرا خیال ہے سارا ہی پتا ہوتا ہے اور جانتے بوجھتے سارا کچھ کیا جاتا ہے, چونکہ اس میں لمبی ڈیلیں ہوتی ہیں, کرپشن ہوتی ہے. اس میں لمبی کرپشن ہوتی ہے, اس میں ککس بیکس ہوتے ہیں, تو یہ سارا کیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ تو اب انکوائری ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جو کابینہ ہے فیڈرل کی جو ہے, اس نے کس طرح کچھ عرصہ ایسے صاحب قبل اس طرح کی کیوریز, اس طرح کی انکوائریز ہوتی ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے, وہ کرپشن ہو پہلے جائے تو وہ بات ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آڈیٹر جنرل کی جب رپورٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ حکومتی اراکین جو ہیں اداروں کے ساتھ رابطے کر رہے تھے میڈیا کے, اور چاہ رہے تھے کہ اس پہ گفتگو ہی نہ ہو یا اس پہ کوئی رپورٹ ہی نہ چلے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا فوکس تو اس طرف ہے. تو اصل تو جو آپ کی جو کرپشن ہے, یہ جو چیزیں وہ تو سامنے آ رہی ہیں لیکن ایکشن نہیں ہو رہا. اور اس میں میرا خیال ہے شاید ایک پہلو سے اور ایک لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ سسٹم جو ہے اس حد تک قابو آ چکا ہے کہ اس کے اندر شاید اختلاف کی آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا, اختلاف کرنے کی بھی لوگوں میں جرت نہیں رہے گی, نہ انہیں کرنے دیا جائے گا. آپ کا سسٹم ناکام ہے یا آپ کا سسٹم کنٹرولڈ ہے؟ آپ کا سسٹم ناکام بھی ہے, بری طرح ناکام ہے, اور کنٹرول بھی ہے. صحیح. ایسا صاحب لاسٹ میں جو ہے بات کریں گے باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا ہے, اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار سمیت 5 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, اس پہ بھی ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. دیکھیں اسے تھوڑا اگر آپ لنک کریں تو چند دن پہلے جو ہیں ہمارے فوجی جوان جو ہیں جو خوارج کے حملوں میں شہید ہوئے ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد تھی, درجنوں لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ کنٹینیوٹی ہے اسی ایکٹیویٹی کی جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انڈین بیک ٹیررزم پاکستان میں ختم نہیں ہوئی, اور اس جنگ کے بعد بھی اب انڈیا دوبارہ سے فوکس ہو گیا اس ایریے کے اندر یہ سارا کرنے کے لیے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو. تو میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو یہ کرنا چاہیے جو کہ کیا بھی جا رہا ہے کہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ یہ جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کے اندر انڈیا شامل ہے. افغانستان کو بڑا سخت میسج جانا چاہیے اور انڈیا کو بھی جانا چاہیے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو حالات کچھ دن پہلے ہمیں تھوڑے سے بہتر نظر آ رہے تھے وہ سٹیبل نہ رہیں. اس سے پہلے آپ نے ایک اور شہر کا سنا تھا بلوچستان کے کہ جہاں پر حالات بڑے ہمیں کشیدہ نظر آ رہے تھے, مستون کے. تو یہ پورا انڈیا اس کے اندر انوالو ہے اور غیر ملکی قوتیں بھی شامل ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں تو آپ ان کے ساتھ کھل کے بات کریں انڈیا کے ساتھ, کیونکہ آج آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ واٹر کو ویپن کے طور پر استعمال کیا جانا جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے شروع ہو چکا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پانی یہاں پر نہیں ہوگا تو ڈیموں میں پانی روک کے پاکستان کو ڈیزرٹ بنا دیں, اور دوسرا ہے کہ اگر پانی زیادہ آ جائے جیسے کہ ابھی موسم ہے تو پھر ان کے اپنے جو ڈیمز انہوں نے اوپر بنا لیے ہیں دریاؤں کے, ان کے جو ہیں گیٹس کھول دیے جائیں تاکہ پاکستان کے اندر دیگر علاقے جب ڈوب جائیں یا سیلاب آئے, فلیش فلڈز آئیں, تو وہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی صورتحال ہے.
اور آج پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بات بھی کی ہے کہ جناب یہ اس طرح کی صورتحال ہے اور ہم بڑے مختصر عرصے میں ڈیم بنائیں گے، اگرچہ کہ یہ پہلے بن جانے چاہیے تھے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت واٹر کو ایز اے ویپن یوز کرنا شروع ہو چکا ہے، اور جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ جو وہاں پر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو یوز کریں گے کہ جب وہ ڈیم بھر جائیں گے اور ہم اس کے اسپل ویز کھول دیں گے تو پھر وہ نیچے سب کچھ بہا کے لے جائے گا، تو میرا خیال ہے وہ کنڈیشن شروع ہو چکی ہے. تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کو ان کو بڑا سخت دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت واٹر کی بھی ٹیررزم کر رہے ہیں اور ویسے بھی ٹیررزم کر رہے ہیں، اور اس کا جواب اگر یہ نہیں باز آتے تو اس کی ہیٹ انہیں اپنی سرزمین پہ محسوس ہونی یہ چاہیے. دونوں طریقوں سے جو ہے وہ ٹیررزم کر رہے ہیں اور اس کا ایک سخت جواب بھی آنا چاہیے. بہت شکریہ اسنجا صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے دیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.